रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ और मेरे साथ हैं हस्बे मामूल हस्बे रिवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हमारा आज का प्रोग्राम भी हस्बे मामूल हस्बे रिवायत वही पाकिस्तान के सियासी मनाजर, क्योंकि इतने मनाजर हैं कि एक मंजर बंदा बात करे तो बात आधा घंटा खत्म हो जाता है। हमारे पास तो मनाजर इतने होते हैं और फिर तनाजर होते हैं। खैर, आजकल तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें वापस लेने का मौसम है। जिस तरह 12 मौसम हो गए ना पाकिस्तान, पहले तो 3 होते थे, 4 होते थे, अभी 12 हो गए। तो आजकल इससे पहले कल खुर्शीद शाह साहब के बेटे के जो थे ना फरख शाह, उनके वकील फारूक अहमद साहब नाइक को दरखास्त वापस लेने की तजवीज़ जो जस्टिस सरदार तारक महमूद साहब ने दी, उन्हें वापस ले ली। इससे कबल शहबाज शरीफ और दूसरे कई सियासी जमात की दरखास्त जमानतें या उनके खिलाफ अपीलें, और फिर एक हुकूमत ने भी अपील वापस ले ली थी। वफाकी कबीना के इजलास में तारिक बशीर चीमा साहब और वजीर खारजा मोहतरम पीर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बारे में दरमियान में चाँचा हुई, और फिर उन्हें क्या किया कि वो वजीर आजम साहब को कहा, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम आपकी मीटिंग वगैरह में नहीं आना चाहते ज़्यादा। जहांगीर तरीन साहब के जो वो शुगर मिलों का मसला था, उसमें वो जो FIA ने एक ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, जब उसका एक मुतालबा किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिया। बोला ये 5 साल पहले जो टैक्स का मामला होता है इसमें ये ऐसे इंक्वायरी नहीं हो सकती। लेकिन इससे कबल शरीफ फैमिली की हुई है और जस्टिस फाइज ईसा की भी हुई है। अमरीकी सेनेट ने चीन के मुकाबले के लिए 190 अरब डॉलर की एक बिल मंजूर किया है कि वो टेक्नोलॉजी और उनके जो सनती मैदान में मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान में वजीर आजम की तौहीन पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया है, यानी पाकिस्तान का जो वजीर आजम है अब उन मुक़्तदर हस्तियों में शामिल हो गया है जिसकी तौहीन करने पे आपको पता नहीं अभी कौन सी सजा मिलेगी, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है। और वो मुकदमा एक सियासी जमात के ज़िली रहनमा पर हुआ है। और नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में जो बड़े बड़े किरदार थे वो तो पहले ही मालूम और नामालूम में थे, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो उनको सरेआम नंगा करके रख दिया है। वैसे शायद आगे चलकर कभी ऐसे किरदारों को सजा मिले जो नामुमकिन नजर आता है। हम चलते हैं अभी शौकत अली कश्मीरी के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बात वही है, पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के पता नहीं क्या क्या हालात होंगे, लेकिन आजकल अजीब सा ही मौसम है वहाँ पे। उधर वो ट्रेन हादसा, फिर उसके बाद ये हो गया, अभी वो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्तें वापस लेने का मौसम है। पहले दरखास्तें करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, फिर उनको जस्टिस साहब ने मशवरा दिया कि आप ऐसे करें कि इसको पीछे लें और कोई और फर्म देखें, क्या और कोई फोरम देखेंगे फिर क्या होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है? ये दरखास्तें कोई लेन देन, कोई बारगेनिंग, कोई कुछ ऐसा मसला तो नहीं बन रहा? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। ये जिस वक्त एप्लीकेशन असल में जमानत के लिए फाइल की जाती है जिस फोरम पे, लाइक सुप्रीम कोर्ट में, तो बाद अज़ाम, क्योंकि ये एक तरह की केस लड़ने की जो स्ट्रेटजी वकला बनाते हैं, और जिस टाइम पे वो फाइल करते हैं एप्लीकेशन, बाद अज़ाम कुछ हालात बदलते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इस अपील को रहने दिया जाए कि अगर खुदा न खास्ता लोअर कोर्ट से कोई रिजेक्शन होती है तो अगर यहाँ कोई रिजेक्शन हो गई तो फिर उसके बाद सिर्फ नजरसानी की अपील ही की जा सकती है, फिर दोबारा तो जमानत की एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली जब ये दोबारा जो है वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट अगर देखेगा फैक्ट्स, जिसमें आपको पता है हार्डशिप का भी एक लॉ है। एक आदमी बहुत लंबे अरसे से अगर जेल में है और उसको जमानत नहीं मिली जी, और उसके केस की भी कोई डे टू डे हेयरिंग भी नहीं हो रही है, उससे कुछ बरामद भी नहीं करना है, महज उसको एक विक्टिमाइजेशन के लिए, उसके केस को लिंग राउंड करने के लिए, यानी बस उसको फंसा के रखा हुआ है। तो वो जो यानी ये एक तरह के ये नए हालात होते हैं, और इन नए हालात में
آدمی جو ہے وہ یعنی وکلا جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فورم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہائی کورٹ نے کسی وجہ سے ضمانت نہ دی تو سپریم کورٹ میں جانے کا راستہ جو ہے نا وہ کھلا رہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا وہ ایک فورم سے اپلیکیشن لے کے دوسرے فورمز پہ، آپ کو ایسے ہی آپ کو اگر پتہ ہو حمزہ شہباز کی بھی جو ہے وہ اپیل جو ہے ضمانت جی کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی، لیکن بعد ازاں وکلا نے یہ مناسب سمجھا کہ یہاں دائر کرنے کے بجائے ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہیے دوبارہ، وردہ ڈیل وہاں جی ہو گئی کچھ. چونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا لمبا عرصہ آپ ایک آدمی کو بلا وجہ قید کر کے رکھیں گے، اور جو اتنا آلموسٹ 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، اور ان کے جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، نہ ان کے خلاف کوئی شواہد ریکارڈ پہ آئے تھے. ایسے ہی جی ہوں کہ آپ جو ہے وہ 400-500 بندے کی فہرست دے دیں، جی لیکن آپ ان کو حاضر کرنے کے لیے یا ان کو بر وقت ڈیٹ پہ پیش نہ کریں تو اس وقت تک تو ایک آدمی جو ہے نا وہ جیل میں صرف جو ہے وہ مدعا علیہ یعنی کہ رحم و کرم پہ تو نہیں رہ سکتا نا، جو پارٹی ایک آدمی کو جو ہے وہ سزا دلوانے چاہتی ہے اور جی سزا دلوانے کے لیے شواہد بھی پیش نہیں کر رہی ہے، محض ڈیلے ٹیکٹسز یوز کر کے تو ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھ کے تو اس کو اذیت ناک عمل سے گزارنا چاہتی ہے. تو اس وقت پر سپریم ہائی کورٹ جو ہے وہ میرٹ دیکھتا ہے، اس میں پھر انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے حکومت کی انٹینشنز کیا ہے، استغاثہ جو ہے وہ کیا چیزیں، یعنی اس نے کتنا تیز رفتاری سے یا سست رفتاری سے کیس کو چلایا ہے. تو الٹیمیٹلی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے ضمانت کا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہائی کورٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو بلکہ وہ یہ سمجھے کہ کیس کی رفتار ٹھیک ہے تو دین پھر آپ ضمانت کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور اس میں جو آپ کے دلائل اور برہین ہوتے ہیں وہ آن میرٹ ہوتے ہیں کہ ضمانت روکنا بطور پنشمنٹ یہ ضمانت کے جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے، پھر وہ اس کے دلائل الگ ہیں. تو اینی ہو یہ تو ایک وکلا کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بھئی کون کون سے تو اس ٹھیک تو یہ پھر اس لیے پھر احمد میر صاحب نے اچھا کیا کہ نہ مقدمہ بنے نہ ضمانتوں کے چکر میں پڑوں، پہلے ہی بس ایک چھوٹا سا خط لکھ کے جان چھڑا لو، بس بات ختم. نہیں. وہ میں نے کل آئی تھنک دیکھیں احمد میر صاحب کے جو 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 اپولوجی جو انہوں نے ٹینڈر کی ہے اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھائیں نہیں، ہمیں بھی ہم بڑا کچھ بڑے کچھ اور سوچتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیویجولز آف کورس تاریخ میں فرد کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور تاریخ میں فرد نے اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہی کے لیے انہوں نے پھانسیاں قبول کر لی، بڑی بڑی سزائیں کاٹی ہیں. کئی لوگوں نے جیلوں کے اندر محض ان کو ٹارچر اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اپنے دوسرے ساتھی کا نام بتائیں جو آپ کی پارٹی کا کولیگ ہے، تو وہ نام نہ بتانے کے وجہ سے کہ کہیں میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ عام نہ ہو تو وہ ٹارچر سہتے سہتے اپنے جان دے بیٹھتا ہے، لیکن وہ اپنے دوسرے ساتھی کا نام نہیں بتاتا. جی یہ لمبی تاریخیں ہیں، ہسٹری ہے. اس حوالے سے کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کے سائے تلے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے جب ضمیر کے سامنے جواب دہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے زندگی اور موت ہے ایک مقصد ہے. زندگی پانے کے لیے بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور موت کو قبول کرنا بھی ایک عظیم مقصد ہوتا ہے. لہذا وہ یعنی محض زندگی بچانے کے لیے نہیں کوئی ایسے غیر معمولی عمل کرتا
کہ جس سے اس کی زندگی بچا جائے۔ حامد میر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ٹھیک ہے اپنے برادری کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر، بلکہ وہ ان کے ساتھ خود بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کو 6 گولیاں ماری گئی تھی، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے ہیں، اور اب بھی بقول ان کے 2 گولیاں ابھی بھی ان کے جسم میں موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی حالانکہ معمولی سی بات انہوں نے کی، وہ کوئی اتنی قابل گردن زدنی بات نہیں تھی، انہوں نے صرف اتنے سی دھمکی لگائی تھی، اور وہ بھی اپنے پروفیشنز کے اعتبار سے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں گھر میں گھس کے ماریں گے، کیونکہ وہ ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی بولے گا تو ہم اس کو گھر میں گھس کے ماریں گے، تو اس نے کہا کہ ہم تو آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتے، گھس کے مار سکتے، البتہ آپ کے گھر کی خبریں جو ہے وہ ہم افشاں کر سکتے ہیں۔ اور بیچ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ ڈال دیا کہ پھر ہم بتائیں گے کہ کس کو کس جرم میں اپنی بیوی نے گولی ماری۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی اطلاع تھی، اور یہ دیگر چونکہ سما ٹی وی نے اس سے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی کہ کون سا جرنل ہے جو کسی اور کے ساتھ رنگے ہاتھوں اپنی بیوی نے دیکھ جی، وہ میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی معاملات تو ہے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں جی، مطلب یہ کیا وہ ہے، تو اس کو گولی لگی، اور وہ بھی یعنی پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ میں، یہ جو اچھا لیکن چونکہ یہ خبریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تصدیق تو کی نہیں جا سکتی، چونکہ جس بڑے عہدے پہ وہ اور جتنا طاقتور وہ شخص ہے، اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ یہ خبر باہر آنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کی صداقت کو پرکھنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے پاکستان کے تناظر میں۔ اب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے سماج کے کسی بھی سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کو انسپائر کون کرتا ہے؟ ایک تو ان کا اپنا نالج کرتا ہے، اور دوسرا وہاں کی جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ ان کو متاثر کرتی ہیں، وہ ان کو ایک ہیروئک رول پلے کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے جس طرح کے کمپرومائزز کیے ہیں، جس طرح کی ان کے ساتھ جتنی بدتمیزی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی زعماء کے، اور پھر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو لیٹ جاتے ہیں اور اف نہیں کرتے، ان کو جیلوں میں ٹھونس دیں، ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیں، ان کو بےعزت کریں، ان کو عدالتوں کے اندر ان گناہوں، ان نکردہ گناہوں کی سزا دلوائیں جو گناہ ان سے سرزد نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی ہی پارٹی، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی تعلقدار، اپنے ہی بہن بھائی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، یہ بات کہیں اور یہ نہ کہیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ ذرا تھوڑا سی ہائٹ دیکھیں کہ اس ملک کا 3 دفعہ جو آدمی پرائم منسٹر رہا ہے، اور اس پرائم منسٹر کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی اس کی زبانی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہم جیسے جو تبصرہ نگار ہے یہ ان کی کوئی بات ہے، بلکہ آج تو حقائق جو ہے وہ بیچ چرائے یوں لٹکا دیے گئے ہیں۔ اب جو آنکھیں کھول کے ان حقائق کو پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور جو نہ دیکھنا چاہے، جو آنکھیں بند کر دے، تو اس کو ایسے آدمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی کا جو بیان ہے، اور جو انہوں نے تحریراً کورٹ میں لکھ کے دیا ہے، اس کے جو شواہد ہیں کہ کس طرح اس ملک کی ایک انٹیلیجنس کا سربراہ جو ہے، ISI کا سربراہ جو ہے، میرے لیے نام کی وہ تو خیر جنرل یہ فیض
کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس عہدے پہ جو بھی بیٹھا ہوا، جو بھی جنرل ہو، اس کے اختیارات تو وہی ہیں، اس کا حسن سلوک بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز امیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اور ان کو بالکل کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ اور کوئی تکلف نہیں ہے کہ ہم ایک ہائی کورٹ کے جج کے گھر جا کے اس کو دھمکی لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے کمٹمنٹ نہ کی کہ اگر آپ کی عدالت میں کیس آتا ہے نواز شریف کا اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، تو اور اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہماری یہ جو 2 سال کی جو محنت ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جج یہی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی میرٹ کیا ہے، اگر جج کا ضمیر زندہ ہے تو، لیکن کئی ایسے جج ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ طاقت کے سامنے جو طاقتور کہتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جوڈیشری کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کے کہنے پہ لوگوں کو سزائیں دی، لوگوں کو پھانسیاں دی، لوگوں کو پر انصاف کے دروازے بند کر دیے۔ تو خوفناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس جو ہے شوکت صدیقی کا جو مقدمہ دوسری طرف ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہے سنے پہ چلیں گے تو آپ وقت سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے، اور اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی تو پھر آپ کو کچھ تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں آ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں، اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے سپیریئر کورس کو، یعنی اپنے چیف جسٹس کو وہ آگاہ کرتے ہیں ان رائٹنگ، اور جب ان کے خلاف، اور بلاخر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور دباؤ جو ہے وہ ایجنسیوں کا بڑھ رہا ہے، سرویلنس بڑھ رہی ہے، گھر پہ ان کی آمد و رفت جو ہے وہ روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو بلاخر انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بار اور بینچ کا رشتہ، اور پاکستان کی بار نے، پاکستان کے وکلاء نے پاکستان کی جوڈیشری پہ جب کبھی بھی افتاد پڑی تو وکلاء نے اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور حکمران طبقوں کے ظلم اور زیادتیوں سے ان کو بچانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے مثال وکلاء نے قربانیاں دی ہیں، اور صحیح معنوں میں انہوں نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو اپنی بات منوائی ہے، عدلیہ کی عزت کروائی ہے۔ انفارچونیٹ ہے کہ عدلیہ اپنی عزت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جسٹس افتخار چودھری کے لیے ایک بے مثال تحریک جاری، ہزاروں لوگ اور سڑکوں پہ آئے، سول سوسائٹی نے، اور پہلی دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو لگا جس وقت افتخار چودھری صاحب کو بحال کروایا گیا اور ایز چیف جسٹس انہوں نے واپس سے اپنا جو ہے وہ کام سنبھالا اور دفتر میں گئے، تو لوگوں کو ایک بے پناہ قسم کی خوشی ملی کہ جسٹس افتخار چودھری کی قیادت میں پاکستان کی عدلیہ ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کا کردار ادا کرے گی، اور یہ ماضی کے کمپرومائزز کو نہیں دہرائے گی۔ اب لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، باوجود اس کے کہ ان کے دور کی ساری خامیاں، اگر وہ
कुछ चीज़ों में वो ज़ाती इंतकाम का शिकार ना होते और पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वो इक़दामात ना करते, तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में, यानी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में वो दौर एक इस्तिस्ना होता है कि जहाँ अदलिया ने पूरी इज़्ज़त समेटी है अपने अवाम से। और इफ्तिखार चौधरी नो डाउट के अपने अहद का एक ऐसा जज था कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी में उसको एक होप के तौर पर, एक रोशनी के मीनारे के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन बिलाखिर उन्होंने भी वो पाकिस्तान की जो 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 पावर पॉलिटिक्स है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके तो लोगों की उन उम्मीदों को पर पानी फेर दिया। कुछ लोग तो खैर बिला वजह के भी नक्काद हैं उनसे, लेकिन इनफैक्ट जो उन्होंने जुडिशरी को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैटर्स में और ख़ास करके हुकूमतों को डिस्टेबलाइज़ करने में जो उन्होंने इंडल्ज किया अपने आप को, वो एक सैड बाप है। एक एक ऐसा दौर और ऐसा ऐसा अदलिया की इन्वॉल्वमेंट उनको इस तरह उन्होंने मुलव्वस किया कि फिर अदलिया अदलिया का रोल जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। उनके जाने के बाद तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अदलिया जो है वो पाकिस्तान की अदलिया, इसमें कुछ एक जजेस तो ऑलवेज एक इस्तिस्ना होता है, लेकिन उन्होंने फिर वही जस्टिस मनीर वाला रोल अपना लिया और आप कह सकते हैं कि ताबेदारी का जो वैसे शौकत साहब, मैं एक छोटी सी बात करने लगा था। जी 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 आप कर लें बिल्कुल। पाकिस्तान की अदलिया में जब मेरा ख्याल आगे कोई अगर कोई ऐसा चांस मिले ना, कोई ये बनाए जी जज वज जब बनाते हैं तो जस्टिस भगवान दास जैसे लोगों को भी याद रखा करें ये लोग। कोई ऐसे जज भी होने नहीं वो चाहिए। देखें बात ये होती है ना कि बड़े इस बड़े नाम ले लेते हैं सियासी लीडरों के, अपने दोस्त होते हैं सारे जज, बाद में जज बन जाते हैं, फिर जब उधर से दबाव पड़ता है तो फिर उन्हीं की टांगों पे फेरते हैं। जस्टिस भगवान दास को बहुत बड़ी ऑफर हुई थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मुकाबले में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने हलफ का नहीं, पायदा देखें बात पासदारी करूंगा। देखें बात ये है, इसमें कोई शक नहीं। कई लोग होते हैं, मतलब ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो कोई बांझ सोसाइटी नहीं है कि जहाँ अहले अहले ज़मीर नहीं बसते या वहाँ लोगों का कोई ज़मीर नहीं है। इक्का दुक्का सोसाइटी में लोग मौजूद जज हैं। तो ज्यादा जो है ना, ये हाँ, तो मैंने हाँ। कम ही देखे जो कोई सही। ऑफ कोर्स यही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी सज़ा कितनी, कि एक तरफ आप ये देखिए कि जो जस्टिस है शौकत सिद्दीकी अपने आखिरी रिफ्यूज लेने के लिए वो बार के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हम इस कर्ब का शिकार हैं कि हमारी काज लिस्ट जो है वो भी एजेंसियां यानी आईएसआई तय करती है तय किस करती है। किस किस केस के अंदर किसकी जमानत होनी है और किसको सजा होनी है और किसको के साथ क्या हशर करना है। ये फैसले भी जो है वो कहीं और होते हैं और हमें एक शादुले के चूहे बना के जो है वो वो रखना चाहते हैं। इसलिए इट्स अप टू यू पीपल कि आप लोग इस पे अपने जज्बात बरहमी का इज़हार करते हैं या आप और अपनी अदलिया और अपने जजों को आज़ादाना फैसला करने के लिए ऐसा माहौल मुहैया करने के लिए आप कोई रोल प्ले करते हैं या बाज़मीर जजों को इस बेरहम निज़ाम के आगे, इन पगयाड़ों के आगे उनको फेंक देते हैं। और बिलाखिर आप ये देखिए कि यही हुआ कि जस्टिस सिद्दीकी को एक बेरहम निज़ाम के हवाले कर दिया गया। एक आप ये कह सकते हैं कि वो पगयाड़ जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा मुँह खोले बैठे हैं, जो हक और इंसाफ को हर वक्त खाते रहते हैं, उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी को सच बात कहने के जुर्म में मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया।
اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جو انکوائری کے قابل تھی، جن کے لیے انکوائری ہونا لازمی تھی، وہ سوالات جو جسٹس صدیقی نے اٹھائے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ انکوائری کر کے آپ بھلے صدیقی صاحب کو ہی مجرم قرار دے رہے تھے، آپ بھلے یہ کہتے کہ ان کے الزامات کے اندر جو ہے وہ کوئی سبسٹنس ہمیں نہیں ملا، لیکن آپ جو ہے وہ انکوائری کو بائی پاس کر کے تو راج شاہی کا یہ آرڈر جاری نہیں کر سکتے کہ چونکہ آپ نے ایک بار کے سامنے ایک بات رکھی ہے تو لہٰذا آپ نے مس کنڈکٹ کیا اور آپ کو ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے۔ ایک جج آف ہائی کورٹ کو اس طرح نکال دیا گیا، اس طرح تو سول سرونٹ میں چپڑاسی کو بھی نہیں نکالا جاتا۔ اس کے لیے بھی اگر چپڑاسی جو ہے وہ سروس کورس میں جاتا ہے تو اس کی بھی انکوائری ہیلڈ ہوتی ہے، فیکٹس دیکھے جاتے ہیں، آیا سپیریئر اس کے سپیریئر نے جو ہے وہ اگر اس کو نکالا ہے تو درست نکالا یا غلط نکالا ہے، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے عدلیہ اور خاص کر کے کولیگ ججز نے آنکھیں بند کر کے انہوں نے ایک کہا ایک بڑے ایماندار ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ایک بہادر جج کو میں کہتا ہوں کہ اس جج کے ذاتی ویوز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے خلاف کمپین کس طرح، ملیشیس کمپین کس طرح چلائی گئی کہ ان کو وہ ایسے یعنی فیک قسم کی جو اب تصویریں بنا کے تو وہ ممتاز قادری کے جلوسوں میں ان کو شامل شو کیا گیا، ان کو اس کا ماتھا چومتے ہوئے دکھایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ، سب فراڈ، میں نے تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ ہوتا ہے، اس سے جو چیز اندازہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب اسٹیبلشمنٹ کسی کی مخالف ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بگاڑنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتی ہے۔ اور ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ جو 3 دفعہ جو رہے ہیں جناب پرائم منسٹر، اور تینوں دفعہ ان کو بے دخل کیا گیا اقتدار سے، اور نہ صرف بے دخل کیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایسے ایسے الزام لگائے گئے جو شاید ان سے وہ سرزد نہیں ہوئے، اس لیے کہ کورٹ آف لا میں اس وقت تک ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اور جس وقت ہم ان کو اور آپ دیکھیں، مطلب میں جو چیز اصل میں جو حمن میر کی جو انہوں نے اپولوجی ٹینڈر کی ہے، اس کی وہ المناک تصویر دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ پارٹی جب اجلاس ہوتا ہے اور اس پارٹی کے مقتدر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو یہ کہتے ہیں، جس لیڈر کو کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں وہ اب کوئی راز نہیں رہی ہے، اس لیڈر کو جو سزا دی گئی ہے وہ اب کوئی راز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد تھے، اور جن کو اقتدار میں لایا گیا ہے وہ بھی اب کوئی کسی کے لیے راز نہیں رہا کہ ان کے لیے کس طرح 6 لاکھ فوج تعینات کی گئی، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ بزور طاقت ہے وہ اس پارٹی کے اندر شامل کروایا گیا۔ تو اس پارٹی کے کارکن جو ہے وہ اپنے لیڈر کو کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے کمپرومائز نہ کیا، لفظ ہے اس پہ غور فرمائیے، کہ اگر ہم نے کمپرومائز نہ کیا تو ہمارے 80% جو ہے ممبران اسمبلی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے۔ یہ تو انہوں نے جھوٹ نہیں نہ بولا جی، اچھا کیا بتا دیا ہے۔ سر سوال یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے لیڈر کو اس طرح نہیں کہتے کہ آپ کمپرومائز کریں ورنہ نہیں تو۔ اور جس وقت میں کہتا ہوں کہ بالکل انہوں نے بتا دیا تو اچھا کیا، مگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ اچھا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ بہت برا کیا۔ فیض کا ایک شعر ہے، ان نون لیگ کے ان بزدلوں کو اپنے لیڈر کے منہ پہ یہ کہتے ہوئے کہ سچ اور حق بات اگر آپ نے کہی تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آپ تنہا ہو جائیں گے، اور یہ خوف دلاتے
اور اپنے لیڈر کو مجبور کرتے، اور لیڈر بھی اس پہ بلاخر انہوں نے کہا کہ جی، ایک لیڈر نے کہا کہ اچھا جی شہباز صاحب آپ جو کچھ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں. ہاں، فیض احمد وہاں فیض سنیے، تو وہاں جو ہے جی وہ حامد میر اگر اپنے وہ اپنی زندگی کی بات سے پھر جائے، معافی مانگ لے. اگر وہ اپنی زندگی کا تحفظ چاہنے کے لیے اپولوجی ٹینڈر کر لے کہ میں اس وقت جذباتی ہو گیا تھا، میں اس وقت غصے میں تھا، میرے منہ سے اگر کوئی بات ایسی نکل گئی جو آپ کو بہت ناگوار گزری ہے، اور آپ میرے بچوں کے رزق کے در پہ ہو گئے ہیں، اور مجھے اس ملک میں میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حامد میر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ he was not the leader of the society. He is a journalist. وہ ایک اخبار کا میں نوکری کرتا تھا، جہاں سے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈال کے تو فارغ کروا دیا، بے روزگار ہو گیا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے، جمعیت العلماء اسلام جو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے، نون لیگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں اصولوں کی پاسداری کے لیے ہر نوع کی قربانی دیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں سویلین سپرمیسی لائیں گے اور ہر اداروں کو قانون کے دائرے میں کھڑا کریں گے، اور قانون سے باہر اگر کسی نے کوئی کام کیا تو اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اور ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دن دہاڑے آپ نے کمپرومائز دیکھے، ان سب کو جھکتے. وہ پیپلز پارٹی وہ جو ہے جو کہتی تھی کہ بھٹو شہید تو بینظیر بھٹو شہید ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان سارے شہیدوں سے بلاخر یعنی خدا حافظ کہتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم میں تو یہ سکت اب نہیں ہے. اس ملک اور تو اس قوم بیٹھ کے وہاں ایک حامد میر سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دے، تو کیوں دے بھائی، ہم کیوں اس کو کہیں یہ ہیں. اس نے تو کوئی نظام اس نے تو کوئی نظام بدلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کو کبھی لوگوں سے ووٹ لیا تھا کہ ہم آپ کی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے. اس نے تو جتنا کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کے لیے ایک بات ہے. میں انگلش میں کوئی دو لفظ بولنے لگا ہوں، شاید کوئی غلط ہوئے تو مجھے بتا دینا. لیٹس واک ود ویک فیٹ، نو ون شوڈ ویک اپ. This is the special style of the captives of slavery. The nation that does not unite for the truth, the ruler of the nation is their punishment. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے میرا خیال ہے. ان کا تو شعر تو جو ہے نا وہ فیض صاحب کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کہ یہ جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اعمال تو ویسے حکمران، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی حکمرانوں کا پھیلایا ہوا وہ جال ہے کہ تاکہ لوگ اپنی تصحیح نہ کر سکیں. وہ یہ کہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے حکمران کہیں نہ کہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بیٹھے میں یہ مشیت ازلی ہے، ہم خدا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ وہ ایک اور وہ مقصد ایک اور بات ہے جس میں اللہ نے ایسے کہا کہ بھائی جیسی قوم ہوگی ویسے کریں. یہ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ حکومتیں جو ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پروپیگنڈے پہ خرچ کرتی ہیں، تو اس سے عوام کہیں نہ کہیں دوست اور دشمن کو پہچاننے میں غلطی کھا جاتے ہیں. اس میں قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی خدا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی حکمران منتخب کرتا ہے. یہ زمین ہی ہے، اس زمین پہ جو 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 طاقتور ہیں وہ ہمارے لیے حکمرانوں کا جو انتخاب کرتے ہیں، تو برسہ برس انسان ان کے
ان کے بنائے ہوئے حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کر کے ان کو اقتدار سے بے دخل کر کے نسبتاً ایک بہتر نظام، ایک بہتر حکمران لانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور کئی علاقوں کئی جگہوں پہ وہ کامیاب ہوا ہے، کئی جگہوں پہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ حق پرستی کا حق ادا کیجئے، آپ حق کی زبان خود ہوں گے، قدم حیدر کی دھول بن جائے آپ پھر آسمان خود ہوں گے۔ یہ قوم ہماری ہے، میں تو کشمیری قوم کے بارے میں بات جو میں ایسی کچھ کروں، بات تو پاکستان کے اوپر میں نہیں کرتا، میں اپنے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں۔ اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کو اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو وہ جسٹس شوکت صدیقی کا وہ بیان جو ان رائٹنگ اس نے اپنے کورٹ کو لکھا تھا، اس کو ہارڈ کاپی میں لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ کروا کے اس کو جو ہے نا تقسیم کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایک پاکستان کی سوسائٹی کے ایک ایک فرد کو پتہ چل جائے کہ جن کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، جن کے بال بچوں کا بھی آپ انتظام کرتے ہیں، جن کی تنخواہوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، وہ کس طرح آپ کی منتخب حکومتوں کو، آپ کے جو انصاف کے لیے جو مقرر لوگ ہیں ان کو کس طرح دباؤ میں لا کے ناانصافیاں کرنے پہ ان کو مجبور کرتے ہیں۔ تو شاید آپ نے کہ عوام کو کچھ احساس ہو اور وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی اپنا تاریخی رول ادا کریں۔ عوام یہ جو ایسے کرداروں کہیں آپ کے کوئی پاکستانی سیاسی لیڈروں سے تعلقات خراب تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میرے تعلقات، کیونکہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اگر یہ کریں تو پھر تو مستقبل بعید میں بھی وہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ دیکھیے بات یہ مشورہ بڑا مشورہ وہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ڈی ایم صرف اور کچھ بھی نہ کرتی، یہ ایک دوسرے یہ جو دال اپنی جوتیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اگر صرف خالی آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں ہی کرتے اور چائے کی پیالی پی کے تو واپس چلے جاتے، تو وہ نواز شریف نے جو بیانیہ دیا تھا نا، تو اس کے دباؤ تلے ہی یہاں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ جاتی۔ لیکن اس قیادت نے، خاص کر کے اپوزیشن نے، پی ڈی ایم کو توڑ کے، پی ڈی ایم کو ان افیکٹو کر کے وہ جرم کیا ہے کہ جس کی سزا پتہ نہیں اور کتنی نسلوں کو اب ملے گی۔ جناب، نیلسن منڈیلا بننے کے لیے کتنے سال جیل میں رہنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو 27-28 سال جو ہے نا وہ، اور قید تنہائی اور چکی پیسنے والی، یہی بات ہے نا؟ اس کے اوپر بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد الجزائر کے تھے، ان کے اوپر 32 سال۔ اسی طرح بہت جگہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے یہ وہ ناز و نام میں پلے ہوئے شہزادے ہیں، یہ کوئی بھی انقلاب نہیں اتنی جلدی نہ کوئی انقلاب لانے کی بات کرتے، یہ صرف انقلاب یہی ہوتا ہے وقتی بات کرے اور اللہ حافظ، بہرحال بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو پارٹی اپنے لیڈر کی عزت اور اس کے نظریات میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس پارٹی کا اس کو فائدہ کیا ہے؟ یہ بات تب ہے جب لیڈر ثابت قدم ہو۔ ثابت قدمی لیڈر صبح اور شام کو اور نہ کچھ کرے، وہ تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا لیڈر کو تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے مذہبی جملہ معترضہ ہی ہے، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ کسی کو تو یہ ورلڈ کمیونٹی کو بھی، اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل کو، پاکستان کے اندر جو ہے نا جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اور ان کو جس طرح وکٹم بنایا جا رہا ہے، اگر آج یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کانسل نے اس میں مداخلت نہ کی تو پھر ہم یہ سمجھنے میں حق باجان ہوں گے کہ وہ ادارہ جو ججز کی پروٹیکشن کے لیے، انڈیپینڈنٹ ججز کی پروٹیکشن کے لیے یونائٹڈ نیشن نے بنایا ہے، وہ ناکارہ ہو گیا ہے، وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو یونائٹڈ نیشن کا ایک پورا ادارہ ہے
جو जी इंडिपेंडेंट जी जजेस की प्रोटेक्शंस के लिए जी जी वो काम करता है, और उसमें जितने भी सिग्नेटरी मुल्क हैं वो इस तरह जजेस को जो है वो विक्टिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, कोई जज अगर किसी अखलाकी गिरावट का शिकार है, किसी करप्शन में वो निकाला जा रहा है, तो वो एक अलग, लेकिन ये तो जस्टिस सिद्दीकी का केस इज ए फिट केस कि वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई, और फिर बिलाखिर उन्होंने अपनी बार के साथ जाके कहा कि भाई हमारे साथ ये हम इस दबाव का शिकार हैं, और रोजाना जो है वो जनरल फैज साहब है घर के हैं गिर्द जो है वो घेरा डाल के तो दरवाजा आके नाक कर लेते हैं, और आई हैव नो अदर ऑप्शंस जस्ट टू ओपन द डोर, और उनकी बातें सुनूं, उनकी धमकियां सुनूं, और फिर अगर उनको 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 ना करूं तो अपने जिंदगी जो है वो खतरे में। तो ये तो अब ये कोई ये कोई सीक्रेट तो नहीं रहा है, ये किसी बलोच लीडर का बयान तो नहीं है, ये किसी सिंधी लीडर का बयान तो नहीं है, ये किसी कश्मीरी नेशनलिस्ट लीडर का बयान नहीं है, ये बयान है पाकिस्तान इस्लामाबाद के उस जस्टिस का जो सीनियरिटी के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, और अगर वो चीफ जस्टिस ना बनता तो वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5वें 6ठे नंबर का सीनियरिटी के एतबार से होता। उस इंडिपेंडेंट जज को इन्होंने किस तरीके से दिन दिहाड़े अपने क्रोनीज के जरिए उसको इबरत का निशान बनाया गया है। और अगर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की वकला बरादरी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस इशू को टेकअप नहीं करेंगी तो इनको समझ जाना चाहिए कि फिर ये इंसाफ के उसूल के लिए कहाँ जाएंगे, किसका डॉक्टर दरवाजा साहब, आएंगे। फिर मुझे आपको टोकना पड़ा। बात सुने, इंसाफ का म्यार, इन जजेस के तहफ़्फ़ुज़ की बात, प्रोटेक्शन की बात। ये जजेस, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 2 बंदों को फांसी दिलवा दी। 2 साल के बाद जब उसकी वो रिव्यू की अपील थी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। पहले फांसी लग भी गई बंदों को, और वो लोग क्या वो भाई दोनों वापस आएंगे? उसके बाद दूसरी बात यह है जनाब कि जनाब, नहीं नहीं, जी जी इसका जवाब अभी सुन ले। जी जी बात तो जी होती है कि ये जो 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 इस्तिगासा होता है ना, पुलिस, जी जी अगर कोई आदमी आपने किसी क्रिमिनल ऑफेंस में गिरफ्तार किया है और खुदा ना जी ख्वास्ता ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या किसी जमानत से पहले वो डेथ हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जज जो बैठा होता है वो कोई उसको कोई वेई तो होती नहीं है। ये तो मतलब यह है कि उसको इदारे इन्फॉर्म करते हैं। ये यही काम तो एजेंसियों का, यही काम तो पुलिस का है, यही काम तो वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है कि वो कह दें, वो बताएं कि जनाब ये केस अब बंद कर दिया जाए क्योंकि मुलजम जो है मर गया है। नहीं, मर नहीं गया, फांसी हुई है उसको जेल में। नहीं 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 नहीं, फांसी नहीं है, फांसी नहीं हुई है, वो मर गया जिस वक्त इन्होंने उसके हक दो में। भाई जनाब, क्या कर, सर 2 भाई। ये और केस है, वो और केस है जो मर गया था बंदा। देखें फांसी जो है, आप मुझे ये बताएं कि फांसी कोई कोर्ट कोर्ट का जो है ना वो डिसीजन होता है तो फांसी होती है ना। सेशन कोर्ट ने फांसी दी ना। भाई सेशन कोर्ट में जब वो फांसी होती सेशन, है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तभी कोई अपील करता है ना। सेशन कोर्ट के कहने पे एकदम थोड़ा ही कोई लटका देता है, और सुप्रीम कोर्ट तो खुद से जो है वो अपील नहीं सुनता जब तक कि उसमें कोई वकील के जरिए अपील करने के लिए ना आए। कोई उसके वर्षा में से कोई वकील करना पड़ता है, डिफेंडेंट उसको कहते हैं, जो उसको डिफेंड करता है कि इसको 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 गलत सजा दी। वो असल में देखा ना, ये जो चीजें भी हूं, बात यह है ना कि मैं तो एक प्रोसीजर जानता हूं ना कि सेशन कोर्ट अगर किसी को सजाए मौत सुनाती है, आमतौर पर सेशन कोर्ट ही सुनाती है सजाए मौत, तो जी सेशन जी कोर्ट के बाद आप अपील करते हैं उस फैसले के खिलाफ। ठीक। तो फैसला जो है वो जिस वक्त है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पे या तो उस फांसी के ऑर्डर को रोकता है, और अमूमी तौर पर रोकते हैं कि जब तक ता तस्वीर ता फैसला जो है वो जी इस पे अमल दरामद ना किया जाए। चूंकि वकील जो है जो इस्तगासा की तरफ से जो है, मुलजम की तरफ से
جو اپیل دائر کرتا ہے وہ تو سب سے پہلے اسی پہ اسٹے آرڈر لیتا ہے، پھانسی کے اس آرڈر کو رکواتا ہے. اور بہت ہی نارمل جی کیس ہوتا ہے اس میں کہ جو بھی اپلیکیشن جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہائی کورٹ یہی کرتا ہے کہ اس سے پھانسی کو سسپینشن کا آرڈر کرتا ہے. دھکو دھکی سے اس طرح جی پھانسی ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ ہے کہ ڈیورنگ دا پروسیس یا تو وہ کیس ڈسپوز آف ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو سیشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس پہ وہ یس جی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ سیشن جج نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل حقائق کے مطابق دیا ہے، قانون کے مطابق دیا ہے، تو لہٰذا وہ ان کی جو اپیل ہوتی ہے اس کو ڈسمس کر دیتا ہے. اور وہ ڈسمس بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی یوں ہی ڈسمس کی تو بندے کو پھانسی چڑھا دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک رائٹ ہوتا ہے نظر ثانی کا بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جانے کا. تو یہ ایک پروسیجر ہے. ہاں، اگر کسی بندے کو سیشن کورٹ میں سے سزائے موت ہو جائے اور اس میں کسی آدمی نے جو ہے وہ اپیل نہ کی ہو تو یعنی وہ ہوتے ہیں 1 مہینہ ہوتا ہے، آپ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہوتی ہے. اگر اس عرصے میں چلو نہیں اپیل کی تو ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں نے تو نہیں، وہ پڑھا تھا، میں آپ کی غلطی نہیں ہے. آپ تو وہ رپورٹنگ جو ہے نا جو وہاں اصل میں غلط رپورٹنگ آیا تو آپ اس غلط رپورٹنگ کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہیں. لیکن جی یہ جی پروسیجر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں، کئی بندہ اگر مطلب یہ کہ کسی کا کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے یا ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس پہ تاریخوں پر تاریخیں ہوتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ تو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے اور اس کو ان ان کیسز سے اس کو بری کیا جاتا ہے. اور وہاں اور یہ لطیفہ ہوا ہے، یہ لطیفہ کیا، یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو بندہ پچھلے سال مر بری گیا ہو تھا. گیا. ہیں، ہاں، تو اب یہ دیکھو یہ سپریم کورٹ کے ججز کا اس میں قصور نہیں ہے، عدلیہ کا قصور نہیں ہے. یہ ایک قصور جی یہ ایک قصور ہے، خاتون جی بات کریں. یہ جی جی قصور ہے ان ملزمان کے وکلا کا، کیونکہ یہ ان کو نوٹس میں لانا چاہیے تھا. اگر وہ بیمار تھا یا مر گیا تھا تو وہ فیصلے سے پہلے انہوں نے اگر چپ سادھ لی تو سپریم کورٹ نے تو میرٹ پہ دیکھ کے مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے. میری عرض سر، میری عرض سنیں، جی بات سنیں سر. جی 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 ایک خاتون تھی فیصلہ آباد کی، جی 16 سال کی عمر میں 17 کی شادی ہوئی. 19 سال کی عمر میں ان کے اپنے کو خاندانی معاملات تھے، بندے کو کسی اور نے قتل کر دیا. ان کی دشمنی نے، سسرال والوں نے اس خاتون کو خاوند کے قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا. ٹھیک. پروسیکیوشن ہوئی، سیشن کورٹ دوسرا سب اس کی سزا دے دی، عمر قید یا جو بھی کیا. اپیل جاتے جاتے اوپر تک گئی. 19 سال کے بعد اس کا جو وہ کوئی قاتل جو تھا وہ کسی اور مقدمے میں پکڑا گیا تو اس نے اقرار جرم اس قتل کا کر لیا. اور وہ بندہ جب ہوا تو اس عورت کو کہا جی باعزت بری. وہ عورت جب واپس آئی 38 سال کی عمر میں، تو یہ ہماری یہ کون سی عدالتیں ہیں جو 18-19 سال ان کا مقدمہ ہی چلتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا. ان کو یہ نہیں یا تو پھر اس پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر کو بھی تو جیل میں جانی چاہیے نا. وہ تو آپ کا کرٹیسزم بالکل بجا ہے، آپ کے اعتراضات بجا ہیں. یہ تو ہم متن مرتبہ ہم خود کہتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ دی ڈیلے آف جسٹس از دا ڈینائل آف جسٹس. اگر فوری انصاف نہیں ملتا، اس کو التوا میں رکھا جاتا ہے تو یہ التوا میں رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انکار انصاف ہے. اور پاکستان کی عدالتوں میں تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہ تو بالکل میں آپ سے متفق ہوں 100%. اور یہ ججز جو ہے، چونکہ یہ سارے ججز جو ہے وہ سیاست میں منہ مار رہے ہوتے ہیں. چلو ایک آدھ کوئی اگر اچھا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ کتنے کیسز کو نپٹائے گا. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر کتنے ہزار کیسز پینڈنگ ہے؟ 50,000 ٹوٹل سے 18 لاکھ کیس ایسے ہیں جو اپنے فیصلے کے منتظر ہیں. ٹوٹل پاکستان میں 18 لاکھ. تو اب دیکھیں وہ جو ثاقب نثار کا پورا دور، وہ تو جی جناب مطلب یہ ہے کہ کبھی ڈاکٹر کے ساتھ تھپڑ مکا تو کبھی اسپتال میں تو کبھی سیکرٹری صحت کے ساتھ. یعنی اس آدمی نے کبھی چاندہ جمع کرنے کے لیے کہ جی اب ڈیم بناؤں گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
इस तरह के लोगों का पाकिस्तान के दीगर जजेस को, लीग जजेस को भी उनका एहतसाब करना चाहिए, और वक्त के हुक्मरानों को भी ऐसे लोग जो पब्लिक फंड से जिनकी तनख्वाहें भरी जाती हैं, और वो अगर पब्लिक जिस मकसद के लिए उनको अपॉइंट किया गया है और इतने भारी भरकम उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, वो न करें, तो उनके खिलाफ जो है ना, ऐसे लोगों के खिलाफ जुडिशल कमीशन में भेजना चाहिए रेफरेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ रेफरेंस तो काजी फायज ईसा जैसे लोगों पे जो अपराइट जजेस हैं, लेकिन हुक्मरानों को कोई बात नापसंद हो जाए तो उसके खिलाफ तो जनाब उसको सजा दिलवाने के लिए आए दिन सारे बड़े जो है ना वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरह काजी फायज ईसा की जबान को जो है वो ताला लगवाया जाए और उन पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद करवाए जाए। 2023 से पहले इनको घर भेजा जाए। हाँ। अच्छा चौक साहब, टाइम हमारा हो गया काफी, अभी तो ज्यादा हो गया, फिर 10 मिनट। मोहतरम नाजरीन, उस समय हम बातों में बस एक लंबी जो बातें भी ऐसी होती है, वो जज्बाती नहीं बल्कि हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को 20-25 साल लगते हैं कोई इंसाफ लेने के लिए। जजों के पास अगर ओस देखा जाए लोअर कोर्ट्स में तो 150 से 200 मुकदमात फी दिन के हिसाब से अगर वो करें ना, तो तब जाके मुकदमात खत्म होते हैं। तो 1 मिनट या 1.5 मिनट उनको फिर मिलता है एक मुकदमा, इंसाफ बेचारा क्या करेंगे। इसलिए सारा मसला अदलिया पर भी नहीं, हुकूमत पर भी है कि जजेस की तादाद बढ़ाए, कोर्ट्स की तादाद बढ़ाए, प्रोसिक्यूशन की जो है वो तादाद बढ़ाए प्रोसिक्यूटर्स की, ताकि मुकदमात में जल्द फैसले हों। तो हम फिर कल हाजिर होंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के साथ। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगह।